बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्फा कत्ल केस में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो मुस्तफ़ा की जब कब्र कुशाई की गई थी उसकी रिपोर्ट सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं, कब्र कुशाई की रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ये नज़र आता है कि जो मनशियात के हवाले से मुस्तफ़ा पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे शहराज और अरमगान के वालिद की तरफ से, वो किसी हद तक गलत साबित होते नज़र आते हैं। और साथ ही साथ इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से खत लिखा गया है, क्या पुलिस की नेग्लिजेंसी है। एक ऑडियो भी सामने आई जिसमें के 50 लाख रुपए में 5 स्टार जेल के हवाले से बातचीत की जा रही थी, और क्या उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से ही अहम कदम उठाया गया और ये एक लेटर जो है वो लिखा गया है कि ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें शामिल करनी है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो खत लिखा गया है उसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये उठाया गया है कि अरमगान और उसके रिश्तेदारों के साथ साथ जो मिलने मिलाने वाले दोस्त थे, खाम वो लड़के या लड़कियां हैं, उनके खिलाफ दहशत गर्दों के तल्लुकात के हवाले से मुकम्मल छानबीन की जाए। यानी कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कोई ना कोई ऐसे मामला थे कि जिनकी रोशनी में मजीद तहकीकात के लिए ये लिखा गया है। पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर प्रोसिक्यूशन का ये बहुत बड़ा इक़दाम है कि एक लेटर लिखना और फिर इसमें ये बताना कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, क्योंकि पुलिस के अंदर जितने सहूलतकार हैं अरमगान के और जो उनकी मंथलियां वगैरह लगी हुई थी, उसकी रोशनी में ना सिर्फ अरमगान को जेल के अंदर रिलीफ देने के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है, बल्कि जब से उसका जिस्मानी रिमांड लिया है तो तब से जो मोबाइल फोन या 2 ऐसे लैपटॉप जो कि जेर इस्तेमाल थे अरमगान के, ना तो उनका पासवर्ड पुलिस वाले हासिल कर सके और ना ही उनके सिक्योरिटी कोड के हवाले से कुछ उगलवा सके हैं अरमगान से। तो नजर ये आता है कि जो सहूलतकार हैं अरमगान के, जो कि इस तरह का काम 2017 से हो रहा है पोश एरियाज के अंदर, और अरमगान की सहूलतकारी की वजह से आज तक किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई। लेकिन कामरान असगर कुरैशी के हवाले से मैं बात करूं तो ना सिर्फ अब उनको अरेस्ट करने का फैसला कर लिया गया है, बल्कि जो मुस्तफ़ा की वालदा हैं वजीहा आमिर, उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। दोनों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। कामरान असगर कुरैशी का मोबाइल डाटा और इसी तरह वजीहा आमिर का मोबाइल डाटा जो है वो ना सिर्फ फोरेंसिक करवाया जाएगा, बल्कि जो इनके मोबाइल्स हैं चालान का हिस्सा बनाया जाएगा। इस वक्त 2 बड़ी गिरफ्तारियां सामने आई हैं। साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद बहुत से नाम सामने आए थे। पुलिस ने 2 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया है। वो कौन 2 लोग हैं और वो क्या बताते हैं, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। कामरान असगर कुरैशी के हवाले से बात करें तो वो मशहूर ज़माना मनशियात फरोश रहे हैं। 90s के दौर से वो मनशियात फरोशी का काम कर रहे हैं और फिर 2012 में वो अमेरिका चले गए थे, और अमेरिका से फिर उन्होंने अपने बेटे को 2017 में डार्क वेब के हवाले से ये अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो एक अकाउंट वगैरह बनवाया और फिर उसके जरिए डार्क वेब के जरिए इन्होंने ये अपना काम शुरू किया। डार्क वेब के हवाले से जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, ये अकाउंट बनाए गए हैं कामरान असगर कुरैशी के नाम पे। कामरान असगर कुरैशी के साथ साथ अरमगान, दोनों का सबसे बड़ा सहूलतकार यानी अरमगान का चचा DIG CIA मुकद्दस हैदर के एस्टैब्लिशमेंट इंचार्ज हैं ये आसिफ जमील कुरैशी। और इनकी आसिफ जमील कुरैशी की एक ऑडियो भी 2 रोज पहले सामने आई थी, जिसमें कि वो तमाम मामला तय करते हुए नजर आ रहे हैं जेल हुकाम के साथ कि अरमगान को कैसे जेल कटवानी है, 5 स्टार कितने में मिलेगा और क्या सहूलियात उसको मुयस्सर की जाएंगी। और ये ऑडियो सामने आने के बाद ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से खत जो है वो फिर सामने आया है। कामरान कुरैशी ने पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका में भी जेल काटी हुई है, मगर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान से गायब कर दिया गया है। रिकॉर्ड बनाने वालों ने इस रिकॉर्ड को कब खत्म किया उसकी कुछ डिटेल मैं आपसे शेयर करती हूँ। 2012 में जब कामरान असगर कुरैशी ने अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला किया था, तो उस वक्त एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना भी था, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि कंप्यूटराइज्ड वगैरह कम सिस्टम हो, रजिस्टर्ड वगैरह पे सारे खाते हों, सो इस वजह से वो तमाम जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था कामरान असगर कुरैशी का,
وہ سارے کا سارا کلیئر کروا دیا گیا اور پھر اس کو اسی وجہ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مل گیا اور یو ایس اے کا پاسپورٹ بھی اس کے پاس تھا۔ اب جب وہ تمام چیزیں وہ ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو کامران اصغر قریشی کا کرمنل ریکارڈ یعنی ایک بھی مقدمہ سامنے نہیں آ رہا، حالانکہ دوسری طرف کامران اصغر قریشی پہ تقریباً 15 سے 20 مقدمات درج ہوئے تقریباً 90 سے لے کر 2010 تک، لیکن کسی کا بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب یہ ریکارڈ غائب کرنے والے بھی ان کے یہ جو بھائی ہیں جمیل قریشی، یہ انہی کا کیا دھرا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ان کو پولیس کے اندر سے تمام سپورٹ مل رہی تھی تو نہ صرف یہ خود بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی، ارمغان کو بھی اسی کام پہ اسی لیے لگایا، اور وہ اس ایریے میں اسی لیے کرائے پہ بنگلہ لے کے یہ سارا کام کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ چونکہ یہ جو ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کے اسٹیبلشمنٹ انچارج ہیں آصف جمیل قریشی، یہ تقریباً اسی ایریے میں ان کی تعیناتی ہے۔ ارمغان ہے، اس نے بھی وہیں پہ کرائے پہ بنگلہ لے رکھا تھا کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا بھی تھا اس طرح کا تو وہ ان کو انوالو کرتا تھا اپنے ہر کام میں۔ آصف جمیل قریشی نے کرمنل ریکارڈ بھی غائب کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سہولت کاری اس وقت ارمغان کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ عدالت کے اندر رکھی گئی تو اس میں سامنے آ رہی ہے۔ بہت سے ابہام ہیں انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر، جو چیزیں شامل کیے جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی، کہ ایک گاڑی جو ہے بغیر نمبر پلیٹ کے جو مصطفیٰ کی گاڑی تھی جس میں وہ ارمغان کے گھر آیا، وہ گاڑی پھر بلوچستان لے جائی گئی اسی رات کو، لیکن اس کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج، نہ کوئی تصاویر، کوئی بھی چیز ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ثبوت ہی نہیں ملتا کہ کیا جو ارمغان ہے وہ مصطفیٰ کو یا اس کی گاڑی کو لے کے ہب بلوچستان کے مقام پہ گیا تھا۔ اور جب یہ پروف نہیں ہوں گے اور عدالت یہ پروف مانگے گی تو اس کے بعد یہیں سے وہ نظر آتا ہے کہ پولیس جو اس وقت اپنا کام دکھانا چاہ رہی ہے کہ ملزم کو کیسے ریلیف دینا ہے، تو وہ اس طرح کے بہت سے ابہام کیس کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ کامران قریشی کی گرفتاری کے حوالے سے جیسے کہ پراسیکیوٹر کی طرف سے لیٹر لکھا گیا، پہلے میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے کیا بتایا ہے لیٹر میں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے پولیس کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس کے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے پولیس کو جو گائیڈ لائنز دی ہیں ان کے مطابق ملزم ارمغان سے ملنے والی تمام چیزوں کا فوری طور پہ فرانزک کروایا جائے۔ ابھی تک ان کو فرانزک کے لیے پولیس نے نہیں بھیجا۔ ارمغان کے قریبی افراد کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر ان پر بھی مقدمات درج کیے جائیں، یعنی جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ارمغان کے ساتھ کام کرتے تھے، اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان تمام کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وہ چیک کی جائیں اور ان پہ مقدمات درج کیے جائیں۔ پبلک پراسیکیوٹر نے گائیڈ لائن دی کہ علاقے کی سیکورٹی کے سربراہ اور مالک مکان سے بھی ملزم کی غیر قانونی سرگرمیوں کی تفصیلات لی جائیں۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بنگلہ ہے یہ جس شخص کا ہے وہ خود تو سعودیہ میں مقیم ہے اور یہ اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے۔ جب اس شخص کو کچھ عرصہ پہلے جو ڈی ایچ اے کے علاقہ مکین تھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ یہاں پہ کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور جو اس گھر میں مقیم شخص ہے اس نے تقریباً 100 سے زیادہ گارڈز اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو اس شخص نے آگے سے علاقہ مکین جو لوگ تھے جو بتا رہے تھے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ، میرا گھر ہے، میں نے کسی کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس حوالے سے میرے سے کوئی کمپلین نہ کریں۔ تو اب اس شخص کو لایا جائے گا اور اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، جو مالک مکان ہے اس کو بھی اب انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، اور جہاں پہ اس کی غلطیاں ہوئی یا جو بھی بلنڈر سامنے آئے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی مقدمہ درج کیا جائے۔ پبلک پراسیکیوٹر نے یہ بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ ارمغان کی سرگرمیوں سے متعلق مقامی انٹیلیجنس یونٹ گزری اور درخشاں تھانوں سے معلومات لی جائیں، ارمغان کے والد سے تحقیقات کی جائیں، اس کے والد کا بھی کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا جائے۔ گائیڈ لائن میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم کی رہائش گاہ سے ملنے والے ممنوعہ اسلحہ، جو کہ بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیلی ساخت ایک گن بھی ملی ہے، واکی ٹاکی سے متعلق تحقیقات کی جائے، ملزم کی رہائش گاہ سے ملنے والے ڈیجیٹل سیف لاکرز اور 2 شناختی کارڈ سے متعلق بھی تحقیقات
کی جائیں۔ کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شواہد جو ہیں وہ مل رہے ہیں اور اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ یعنی جو ارمغان کے پاس جتنا جدید اسلحہ تھا اور تقریباً 8 کروڑ روپے کا اسلحہ بتایا جا رہا ہے جو برآمد کیا گیا ہے، اور جس ڈیلر سے لیا گیا ہے اس ڈیلر نے جتنا بھی اسلحہ فراہم کیا وہ سب کا سب بغیر لائسنس ہے، کسی کا بھی لائسنس ارمغان کے پاس موجود نہیں ہے۔ پراسیکیوٹر نے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے بارے میں زور دیا ہے اپنے خط میں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا کے سلسلے میں تاوان طلب کرنے کے لیے ٹیلی فون کالز کی گئیں۔ ملزم کے فون اور مقتول کی والدہ کے فون کو کیس پراپرٹی کا حصہ بنایا جائے، یعنی جو ارمغان کا فون ہے اور اسی طرح جو وجیہہ عامر کا فون ہے اس کو کیس پراپرٹی کا حصہ بنا دیا جائے۔ ملزم ارمغان مقتول مصطفیٰ کے بینک اکاؤنٹس، فون ڈیٹا، ٹریول ہسٹری، تمام چیزیں جو ہیں اس کی ایک کمپریہنسو رپورٹ تیار کی جائے۔ پبلک پراسیکیوٹر نے گائیڈ لائن میں یہ بھی بتایا کہ ہب میں درج مقدمے کی کراچی منتقلی کے لیے ایس ایس پی ہب کو لکھے گئے خط کا مقصد کیا تھا، اس کے متعلق ذرا آگاہ کیا جائے۔ تو یہ ہے جی وہ والا پراسیکیوٹر کی طرف سے خط جو کہ لکھا گیا ہے، اور اس کے مطابق نہ صرف اب ارمغان قریشی کی ٹریول ہسٹری اور دیگر چیزیں چیک کی جائیں گی، بلکہ وجیہہ عامر کا فون اور وجیہہ عامر کو شامل تفتیش کیا جائے گا، اور اسی طرح کامران اصغر قریشی کو کسی بھی وقت گرفتار کر کے اسے بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ اس وقت سارے کا سارا ختم کر دیا گیا ہے۔ ارمغان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے ایک اپنی طرف سے بیانیہ بنایا تھا کہ جب مصطفیٰ ان کے گھر پہنچتا ہے تو مل کے نشہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز تو سامنے آ رہی ہے کہ شہراز نے کافی زیادہ بیانات میں جھوٹ بولے ہیں۔ شہراز کا یہ کہنا تھا کہ جب مصطفیٰ وہاں پہ پہنچا تو دونوں نے مل کر پہلے بہت زیادہ ویڈ کا استعمال کیا اور اس کے بعد پھر ارمغان نے تشدد شروع کیا۔ لیکن اب قبر کشائی کے وقت کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، میڈیکل رپورٹ کے مطابق مینشن کیا گیا ہے، اس میں مصطفیٰ عامر نے مرنے سے پہلے کوئی نشہ آور شے استعمال نہیں کی تھی۔ مقتول کی رپورٹ انڈسٹریل انالسٹیکل سینٹر کراچی یونیورسٹی نے تیار کی ہے۔ قبر کشائی کے بعد ٹیسٹ کے لیے لاش سے 11 نمونے لیے گئے تھے۔ ان نمونوں میں کسی بھی قسم کے نشہ آور یا سکون آور شے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاش کے تجزیے کے لیے گیس کرومیٹوگرافی، ماس اسپیکٹرومیٹرک تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے بعد میڈیکل رپورٹ پر پرنسپل انویسٹیگیٹر، معاون تفتیش کار، ٹیکنیکل مینیجر سمیت 2 ریسرچ آفیسرز نے دستخط بھی کیے ہیں، اور مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے متعلق 2 کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے، جیسے کہ 2 کمپنیاں یو ایس اے میں اور 2 کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ کال سینٹر کی تفصیلات بھی مل گئی ہیں، اور یہ جو 2 کمپنیاں ہیں اس کا سراغ لگایا ہے اب ایف آئی اے نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارمغان کے گھر میں پاورڈ کیبل لگی ہوئی تھی، اور کال سینٹر کے 50 ورک اسٹیشن اور ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹس کی چھان بین کے حوالے سے ابھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تیسری اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ جو بھی انویسٹیگیشن کی گئی ہے، جو تفتیش کی گئی ہے ارمغان سے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، لیکن جو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے پولیس کی طرف سے، اس میں وہی چیزیں ہیں آلموسٹ جو کہ شہراز کے بیان میں سامنے آتی ہیں کہ مصطفیٰ وہاں پہ آیا اور پھر جھگڑا ہوا لڑکی کی وجہ سے، اور پھر اس پہ تشدد کر کے اس کو ہب کے مقام پہ لے جا کے جلا دیا گیا۔ جو مصطفیٰ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ مصطفیٰ بھی نشہ استعمال کرتا تھا اور وہ کوکین کا عادی تھا یا ویڈ کا عادی تھا، تو یہ چیزیں مصطفیٰ کی میڈیکل رپورٹ میں نہیں نکلی، کیونکہ یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اگر 3 ماہ کا عرصہ بھی ہوا ہو کہ ڈرگ یوز کی ہے تو وہ رپورٹ میں کا پازیٹیو ریزلٹ آتا ہے۔ تو جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تو اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نہیں نظر آ رہا کہ مصطفیٰ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا تھا، اور مصطفیٰ کی والدہ بارہا اپنے انٹرویوز میں یہ بتا چکی ہیں کہ ان کا بیٹا ڈرگ ایڈکٹڈ نہیں تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا نمبر جو امریکن سٹیزن کے پاس ہوتا ہے، جس کے ذریعے کمپنیوں کو رجسٹر کروایا جاتا ہے، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی نمبر کا اجرا کیا جاتا ہے یو ایس اے کی طرف سے، جو ان کے وہاں پہ سٹیزنز ہیں۔ یہ والا جو سیکیورٹی نمبر ہے یہ کامران اصغر قریشی کے نام پہ درج ہے،
اور یہ جو 2 کنپنیاں USA میں درج کی گئی ہیں یہ بھی کامران اصغر قریشی کے نام پر ہیں۔ ارمغان بظاہر تو پولیس حراست میں ہے، مگر اس کے جو چچا ہیں وہ چونکہ CIA میں تعینات ہیں اور مکمل اس کو ابھی بھی جیل کے اندر نہ صرف سہولت کاری کر رہے ہیں بلکہ باہر سے پیکڈ فوڈ اور منرل واٹر، جنک فوڈ، جو بھی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے وہ اسے مہیا کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوکین کے حوالے سے 2 ڈیلر جو ہیں پکڑے گئے ہیں۔ ساحر حسن نے بہت سے نام جو ہیں وہ بتائے تھے، جن میں کہ بازل اور یحییٰ کے حوالے سے بتایا تھا کہ بیسیکلی وہ اس کے ڈیلر ہیں اور میں ان سے سپلائی لیتا ہوں اور پھر میں آگے فروخت کرتا ہوں۔ ارمغان منشیات کیس میں اب مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، جیسے کہ ساحر حسن نے بتایا کہ وہ 8 سال کی عمر میں منشیات کا عادی ہو چکا تھا اور پھر 14 سال کی عمر میں اس نے ویڈ کو کاشت کیا۔ یحییٰ اور بازل کے ذریعے یہ سارا کام وہ کر رہا ہے گزشتہ کئی سال سے۔ SSP انویسٹیگیشن شعیب میمن نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں تفتیش کا عمل جاری ہے۔ مزید 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں فرحان اور محمد غنی، یہ بہت بڑے کوکین کے سپلائر بتائے جا رہے ہیں اور لاہور سے یہ کوکین خریدتے تھے۔ 100 گرام کوکین 10 لاکھ روپے میں یہ لاہور سے لاتے تھے۔ ملزمان کراچی میں یہ کوکین 20 لاکھ کی بیچتے ہیں اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 گرفتاریاں کر چکے ہیں، جیسے کہ ساحر کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ جو اب فرحان اور محمد غنی پکڑے گئے ہیں۔ SSP کا یہ کہنا ہے کہ بازل اور یحییٰ ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو ہم پکڑیں اور پھر ان کو انویسٹیگیٹ کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ بازل ایک بہت ارب پتی خاندان ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے جو کہ اربوں پتی ہیں، لیکن بازل پہلے خود نشے کا اڈکٹ تھا اور پھر اس نے اس کو باہر سے منگوا کے آگے سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بازل اور یحییٰ تو بہت عرصہ پہلے جب ان کا نام لسٹ میں آیا تھا اور ساحر پکڑا گیا تھا تو یہ آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں، تو اس لیے ان کی ابھی گرفتاری جو ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جو اور مزید لوگ ہیں ان کو پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم پکڑ رہے ہیں۔ ASI ندیم جو کہ گزری میں تعینات ہے وہ ارمغان کا بتایا جا رہا ہے کہ رائٹ ہینڈ ہے۔ ارمغان اسی ندیم کو جو ہے وہ بتاتا تھا اور ندیم پھر اپنے متعلقہ SHO کے ساتھ ملی بھگت کر کے تو ارمغان کو اس پورے معاملے میں سے بآسانی نکال لیتا تھا، اسی لیے ارمغان نے بہت سے لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بھی درج کروا رکھے تھے۔ اس وقت جو امریکن FBI ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے کامران قریشی کے حوالے سے، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آ رہی ہے کہ کامران قریشی کے یہ جو ایک بھائی ہیں جو کہ CIA میں تعینات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈاکٹر ہیں اور ان کے جو بچے ہیں اور جو ان کی فیملی ہے، لبنہ قریشی، جاوید قریشی، حسین قریشی اور ثنا قریشی، یہ لوگ جو ہیں اب یہ بھی برے پھنس چکے ہیں اور FBI اور دیگر جو امریکن ایجنسیز ہیں وہ اب ان سے تحقیقات کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ان کے ڈاکٹر بھائی ہیں انہی کے وہ بیٹے ہیں جو کہ ارمغان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنا رکھے تھے اور ارمغان جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر یہ ڈیجیٹل کرنسی پاکستان سے ٹرانسفر کرتا تھا اور پھر وہ بٹ کوائن والے جو معاملات سارے نکل کے سامنے آ رہے ہیں اور اب ان کے جو رشتہ دار ہیں امریکہ میں وہ بھی برے پھنس چکے ہیں۔ مارشا شاہد بھی امریکہ میں موجود ہے، اگر کسی جگہ پہ مارشا شاہد کی بھی ضرورت ہوئی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا ہے تو امریکن ایجنسیز جو ہیں وہ مارشا شاہد کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گی، کیونکہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی جگہ پہ سہولت کاری میں یا کسی ایسی ڈیجیٹل کرنسی کے معاملے میں، منی لانڈرنگ کے معاملے میں اگر نام آتا ہے مارشا شاہد کا تو یقیناً اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ تو وہاں کی جو انشورنس کمپنیاں وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے خلاف، کامران اصغر قریشی کے خلاف اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہاں پہ ان کے خلاف تحقیقات اس وقت کر رہی ہیں۔ اور سب سے لاسٹ میں جو 2 گواہ تھے جن کا 164 کا بیان لیا گیا، زہیب اور مصطفیٰ، دونوں کو پولیس نے بغیر مددگار چھوڑ دیا ہے، ان کو ان کے گاؤں جو آبائی گاؤں ہیں وہاں پہ بھجوا دیا گیا ہے، اور اب کچھ عرصے سے جو کامران اصغر قریشی ہے وہ بھی منظر سے غائب ہے۔ جتنی بھی ارمغان کی گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے ساری شفٹ کروائیں اور اب وہ خود غائب ہیں۔ ان کے جو گھر والے ہیں اور جو ان کے وکلا ہیں وہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ کامران اصغر قریشی کو کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کسی معاملے میں نہ آئیں اور نہ بولیں، آپ کے بولنے کی وجہ سے
جو ارمغان ہے وہ برا پھنس سکتا ہے اور اس کے خلاف مزید سختیاں بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس وقت یہ جو پروسیکیوشن کی طرف سے خط لکھا گیا ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن پہ بالکل بھی اعتماد نہیں تھا، اسی لیے کچھ عرصہ پہلے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا پروسیکیوشن نے ان سے حلف بھی لیا تھا کہ وہ ایمانداری سے انویسٹیگیشن کریں گے ارمغان کے معاملے میں، کیونکہ یہ جو ارمغان والا معاملہ ہے یہ ایک سونے کی چڑیا والا کیس بن چکا ہے۔ جتنے بھی پولیس والے ہیں یا جتنے لوگ بھی ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ سب کے جو ہیں وہ منہ ان کے کھلے ہوئے ہیں کہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا اور ہم اپنے منہ بند کر لیں گے، اور اسی لیے انویسٹیگیشن کو ایک جگہ پہ روک دیا گیا اور جو چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے تھی وہ ارمغان سے نہیں کی گئی، اور وہ کبھی کہیں پہ بے ہوش ہو کے گر رہا ہے اور کبھی پہ چکر کھا کے گر رہا ہے، اور ایف آئی اے کی ٹیم دو دن خوار ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن میں کوئی بھی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔